सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था तारा सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा देखती है सिया कितना ही ज्यादा बिजी है ना, उसे कुछ खाने का ऑप्शन है, कुछ पीने का, ना ही तारा से बात करने का। तारा देख के बहुत सैड भी होती है, पर अंदर ही अंदर वो खुश भी होती है कि चलो सिया अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी है, उन्हें निभाने लगी है। और अब तारा सोचता है कि क्यों ना इसी बात पे वो सिया को एक अच्छा सा क्यूट सा सरप्राइज दे। पर सरप्राइज क्या दे, उसे तो इस बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि सरप्राइज तो सिया हमारी बहुत अच्छा देती है। इसलिए तारा उसे कुछ ऐसा सरप्राइज देना चाहती थी जो देख के सिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। पर सरप्राइज दिया क्या जाए, यही तो दिक्कत थी। इसीलिए वो बेचारी जैस से हेल्प लेती है, पर जैस भी कुछ खास आइडिया नहीं दे पाती। और फिर तारा को लगता है कि उसे खुद ही अभी कुछ सरप्राइज देना होगा। पर सरप्राइज क्या होगा, यही सोच सोच के बेचारे का दिमाग घूम रहा था। सुबह से शाम हो जाती है, पर तारा के दिमाग की घंटी अभी तक नहीं बजी होती। वो बहुत कुछ सोचती है कि ये दे दूँ वो दे दूँ, पर कुछ भी आइडिया काम ही नहीं आता। आखिरकार तारा खुद को रूम में बंद कर लेती है और 2 घंटे तक रूम से बाहर नहीं निकलती। वो बहुत सर्च करती है कि सिया को ऐसा क्या सरप्राइज दिया जाए जो देख के उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाए। 2 घंटे सर खपाने के बाद फाइनली तारा के दिमाग की घंटी बजती है और में एक अच्छा सा आइडिया आता है। और वो तुरंत अपना आइडिया लेके निकल पड़ती है उस आइडिया पे काम करने के लिए। अब वो बाहर चली जाती है और घर पे फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सारे गेस्ट आ चुके होते हैं, लेकिन घर की खुद की बच्ची ही गायब थी। तो सब बहुत उसके बारे में पूछ रहे थे। सिया को लगता है कि तारा अभी तक रेडी नहीं हुई, वो अभी तक कॉलर है, तो वो बार बार कॉल करती है और तारा मुझसे झूठ बोलती है, हाँ मैं बस रेडी हो गई, हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ, ऐसे ही करती रहती है। पर एक्चुअली उसका इवेंट अटेंड करने का कोई भी प्लान नहीं था। साहिल की शादी उसके लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट अपनी सिया को एक अच्छा सा सरप्राइज देना। इसीलिए वो बस सरप्राइज प्रिपेयर करने में ही लगी रहती है। और एंड टाइम पे वो घर के बाहर पहुंच के सिया को कॉल करती है कि जान जरा जल्दी से बाहर आओ ना। सिया बोलती, अरे यार क्या करती हो, इतना लेट हो गया, अंदर आ जाओ ना, मैं क्यों आऊँ बाहर। तो तारा बोलती, अरे बेबी प्लीज आओ ना, आई नीड योर हेल्प। सिया हेल्प सुनते ही तुरंत बार भागी भागी आती हो, कहती क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी तारा पलटती है। ओह माय गॉड, तारा बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। सिया तो उसे देखती ही रहती है, नजरें हटा ही नहीं पाती। तभी तारा सिया के करीब आती है कि तू देखने में टाइम बर्बाद मत करो, हमारे पास टाइम पहले ही बहुत कम है, प्लीज़ जल्दी चलो, आई नीड योर हेल्प। तो सिया एकदम से नजर हटाती कि हेल्प कैसी हेल्प, सब सब ठीक तो है ना। तारा बोलती सब ठीक ही तो नहीं है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और उस मुसीबत से ना मुझे आप ही निकाल सकते हो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। सिया थोड़े पैनिक करने लगती है और बार बार यही पूछती है, प्लीज़ बताओ हुआ क्या है, सब सब ठीक तो है ना, मुझे मुझे क्यों टेंशन ले रही हो, प्लीज़ साफ साफ बता दो जो भी बात है, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। पर तारा बोलती है उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, प्लीज़ चलो। और तारा से आपको गाड़ी में बिठाती है और कहीं लेके जाने लगती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद फाइनली लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो तारा उस टैक्सी वाले को पेमेंट करती है और फिर ये लोग वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। सिया उस जगह पहले कभी नहीं आई थी, तो उसे नहीं पता था ये क्या जगह है। और तारा ने उसे सारे टाइम ऐसे ही अपने में अपनी बातों में ऐसे व्यस्त करके रखा था कि सिया देख ही नहीं पाई कि हम किस जगह जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कुछ नहीं, उसे बेचारे को कुछ भी नहीं पता चला। और फिर ये दोनों जब नीचे उतरते हैं तो तारा सिया का हाथ थाम के उसे अंदर लेके जाती है। सिया बोलती, प्लीज अब तो बता दो हम यहाँ क्या करने आए हैं और क्या हुआ है, क्यों मुझे इतना परेशान कर रही हो। तभी एकदम से लाइट्स जल जाती है और सिया देखती है इतनी प्यारी डेकोरेशन होती है। मतलब एक खुला एरिया होता है और वहाँ पे एक टेबल सब्जी होती है, बहुत सुंदर, हर तरफ balloons कैंडल्स, मतलब बहुत प्रीटी एरिया होते हैं, इतने फ्लावर्स होते हैं ना वहाँ पे। सिया ने शायद ही एक साथ कभी अपनी लाइफ में इतने सारे फ्लावर्स देखे होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लावर्स थे। सिया तो बस देखती ही रहती है, हर जगह महक रही होती है, मतलब वहाँ की एक एक कोना महक रहा होता है। सिया भागते हुए उस जगह को देखते कि वाह ये कितनी प्रीटी है, क्या मैं एक पिक ले लूँ। तो सिया पिक लेने लगती है। तारा हंसती है, कहती आपको जगह अच्छी लगी ना। सिया बोलती बहुत अच्छी लगी, एक सेकेंड, पर आप तो कह रहे थे कुछ दिक्कत हुई है, ये क्या था। तारा बोलती मैंने सोचा आज मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज दे दूँ, आई नो जैसे आप देती हो वैसे तो नहीं होगा, पर मैंने फिर भी ट्राई किया है। सिया बोलती बेबी ये बहुत अच्छा है, पर आपको सरप्राइज अभी देना था, पता है घर पे कितने काम पड़े हैं। सिया ऐसे बोल ही रही थी कि तारा उसके लिप पे फिंगर रख दिया, कहती काम तो होते रहेंगे ना, पर मुझे भी तो आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दीजिए मोहतरमा, आई नो आप बहुत बिजी हैं। तो सिया फिर थोड़ा हंसती है, उसके बाद वो हाथ फेरती, कहती मेरा सारा टाइम मेरी जान बस आपके लिए ही तो है।
اور سیا ایسے ہی بولتے تارا کے فوrehead پہ کس کرتی ہے، تارا اسمائل کرتی ہے اور سیا کو ہگ کر لیتی کہتی آپ کو نا ان پاؤں میں تھامنے کے لیے بھی میں کتنا ترس گئی تھی، صبح سے آپ کو دیکھنے کے لیے بھی ترس گئی تھی، بزی 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 سیا ہنستی تھی ارے میرا بچہ نہیں ہونا بزی۔ تو پھر تارا سیا کا ہاتھ پکڑتی ہے اس ٹیبل کے قریب لے کے جاتی ہے، سیا کہتی ہے کہ ایک سیکنڈ یہاں پہ کچھ ہے نا، تارا کہتی خود ہی دیکھ لو میں کیوں بتاؤں۔ تو سیا ایسے ہاتھ ڈالتی ہے تو وہاں پہ ایک بڑا سا باکس ہوتا ہے، سیا اسے ٹیبل کے اوپر اٹھا کے رکھتی ہے، تو اس باکس کو کھولنے سے پہلے کہتی دیکھو پلیز بتا دو نا اس میں کیا ہے، تو تارا بولتی ارے خود دیکھ لو نا یار سامنے ہی پڑا ہے میں نہیں بتا رہی۔ تو سیا پھر کھولتی ہے اور جیسے وہ کھولتی ہے وہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس باکس میں سے نا ایک ہارٹ شیپ والا جو بالون ہوتا ہے وہ باہر نکل جائے اور اس کے ساتھ ہی بیچ میں ایک اور باکس نکل آتا ہے۔ سیا ہوتی بی پلیز نا یار بس کرو خود ہی بتا دو۔ تارا بولتی ارے پلیز نا یار خود دیکھو میں نہیں کچھ بتا رہی، اور تارا ایک دم سے چپ چاپ سیا کے بالکل پیچھے کھڑی تھی، اور سیا جو ہے وہ جیسے اس باکس کو کھولتی ہے تو دیکھتی رہ جاتی ہے، اس باکس میں نا بہت ہی سندر سندر 2 واچز تھی اور وہ کپل واچ تھی۔ سیا جیسے اس واچ کو اٹھاتی ہے نا تو وہ اتنی سندر تھی نا کہ سیا بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ سیا کہتی ایک سیکنڈ میں نے تو آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ مجھے واچ کا کتنا شوق ہے۔ تارا بولتی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں میری جان۔ اور پھر تارا سیا کے ہاتھ سے واچ لیتی ہے اور سیا کو اپنے ہاتھ سے پہناتی ہے، سیا اس واچ پہ کس کرتی ہے، تارا بولتی ہے کہ ایکچولی یہ کس شاید میں ڈیزرو کرتی تھی آپ کو نہیں لگتا۔ سیا مسکراتے ہوئے پھر تارا کی چیکس پہ کس کرتی ہے اور پھر سیا تارا کو بھی واچ پہناتی ہے، پھر یہ دونوں ہاتھ آگے کرتے ہیں اور سیا کہتی ایک پک تو بنتی ہے، اور پھر سیا ہاتھوں کی پک لیتی ہے اور پھر یہ دونوں سیلفیز لینے لگتے ہیں۔ سیا بولتی اب چلیں گھر پہ سب ویٹ کر رہے ہیں، تارا بولتی ارے ابھی تو میرا ریئل سرپرائز اسٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ سیا بولتی ایک سیکنڈ یہ سرپرائز نہیں تھا، تارا بولتی سرپرائز کا چھوٹا سا حصہ تھا، ریئل سرپرائز تو بھی باقی ہے نا۔ سیا بولتی بیبی ہمیں لیٹ ہو رہا ہے ہم یہ سب بعد میں کر سکتے ہیں، تارا بولتی ارے میں نے پورا دن لگا کے سرپرائز سوچا اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ سیا بولتی بیبی ساحل کی شادی ہے گھر پہ سب گیسٹ ہیں اور ممی میری جان لے لیں گی، آپ کو پتہ ہے آپ کب سے غائب ہو گھر میں سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تارا بولتی ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر گھر۔ سیا دیکھتی ہے کہ تارا اپسیٹ ہو گئی ہے تو سیا اسے اپنی باہوں میں تھام کے کہتی ٹھیک ہے نہیں جاتے، اچھا دکھاؤ نا جلدی سے مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا کیا ہے سرپرائز۔ تو تارا بولتی اس کے لیے آپ کو ٹیبل کے نیچے دیکھنا ہوگا، تو بیچاری سیا پھر سے نیچے دیکھتی ہے کہ نیچے تو کچھ نہیں ہے، تارا بولتی ارے اچھے سے دیکھو نا یار ادھر ہی رکھا ہے۔ تو سیا دیکھتی ہے وہاں پہ ایک اور باکس ہے تو سیا اسے اٹھاتی ہے اور اس باکس کو کھولنے لگتی ہے، جب ان پیکنگ کر رہی تھی تو سیا کے فیس پہ ایک بڑی سی اسمائل تھی۔ تارا ترنت جو ہے وہ اپنا موبائل کا کیمرہ آن کر لیتی ہے، سیا سمجھ جاتی ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے، تارا اس مومنٹ کو کیپچر جو کر رہی ہے، اور تبھی سیا ایک دم سے باکس کھولتی ہے، باکس کھلتا ہے اور اندر سے کچھ نکلتا ہے جو سیدھا سیا کے فوrehead پہ ٹھا لگتا ہے، سیکھتی ممی اور تارا زوروں سے ہنسنے لگتی ہے۔ سیا بولتی بیبی یار یہ کیا تھا، ممی تو زور سے لگا ہے۔ تارا بولتی زیادہ مت بنو اتنے زور سے بھی نہیں لگتا اوکے، میں نے پہلے خود پہ ٹرائی کیا تھا، میں پاگل ہوں اپنی جان کو تھوڑا خراب تھوڑی کروں گی۔ اور وہ سیا ہنستی ہے کہتی بیبی کتنی گندی ہو، سرپرائز میں ایسی چیزیں کون رکھتا ہے، تارا بولتی میں رکھتی ہوں یار تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو سیا ہنسنے لگ جاتی ہے اور پھر تارا بولتی اچھا اگلا باکس کھولو، سیا بولتی نہیں میں نہیں کھولوں، اور پھر سے پتہ نہیں کیا چیز نکلے گی اور میرا ناک پھوڑ دے گی اس بار۔ تارا بولتی بیبی 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 قسم سے اب ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی تھا مستی کے لیے ہاں۔ تو سیا پھر کھولتی ہے اگلا باکس، اس میں سے ایک بہت ہی پریٹی قسم کا نیکلس نکلتا ہے، اور یہ نیکلس بھی 2 ہوتے ہیں، یہ بھی کپل نیکلس ہوتے ہیں۔ سیا بولتی بیبی یار کتنا کیوٹ ہے، اوف یہ چیز تو کبھی میرے مائنڈ میں بھی نہیں آئی، تارا بولتی جانتی ہوں اس لیے تو میرے مائنڈ میں آ گئی۔ اور پھر تارا آتی ہے سیا کے بال سائڈ کرتی ہے اور اس کے گلے میں وہ نیکلس پہناتی ہے، وہ نیکلس جو ہے وہ ڈائمنڈس کا بنا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ سندر تھا۔ اور پھر تارا اس کے نیک پہ کس کرتی ہے، سیا بولتی اف آئی ایم ناٹ رانگ بیبی یہ ڈائمنڈ کیا ہے نا، تارا بولتی ہاں۔ تو سیا بولتی بیبی سیریسلی آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، آپ کو پتہ ہے نا آپ کے اکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ڈیڈ کے پاس جاتی ہیں، آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ کے ڈیڈ آپ کے سارے کارڈز بلاک کر دیں؟ تارا بولتی کر دیں مجھے کیا فرق پڑے گا میری جانوں کی تو ہے نا۔ اور پھر سیا ہنستی ہے کہ ہاں یہ بھی ہے، اور پھر تارا کہتی اچھا مجھے بھی پہنوا دو، سیا بولتی ویسے یہ ہمارے ڈریس کے ساتھ کتنا میچ کر رہے ہیں نا، تارا بولتی اس لیے تو لیے۔ سیا بولتی سیریسلی جان گئی چیزیں میں دیکھتی ہوں آپ، اور پھر سیا جو ہے وہ تارا کی نیک میں بھی نیکلس پہناتی ہے اور پھر
یہ لوگ ایک بار پھر سے سیلفی لیتے ہیں، سیابوتی بیبی سارے سرپرائز بہت اچھے تھے، اب چلیں تارابوتی، ارے ابھی سب سے بیسٹ سرپرائز تو رہ گیا سیابوتی بیبی، بس اور کتنے سرپرائز ہوگی آج کے لیے کافی تھے۔ تارابوتی ہمیں اتنے منٹ کیسے بتا، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں اور باکس کہاں ملے گا مجھے؟ تارابوتی ارے نیچے ہی سارے رکھے ہیں، تو سیا کہتی ٹھیک ہے اس بار میں سارے اٹھا لوں گی۔ سیا نیچے جھکتی ہے پر وہاں پہ اب صرف ایک ہی باکس پڑا تھا، سیا ترنت اٹھا لیتی ہے کہ چلو یہ لاسٹ ہے، لیکن وہ لاسٹ باکس بہت بڑا تھا، مطلب جس ٹیبل پہ وہ باکس رکھتے ہیں نا پوری ٹیبل کو کور کر لیتے اتنا بڑا باکس تھا۔ سیا بولتی یار اس میں تو میں خود پوری آ جاؤں گی، اس میں کیا ہے؟ اور پھر سیا جو ہے وہ باکس کھولتی ہے، اور جیسے وہ باکس کھولتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے، وہ تارا کو زور سے کس کرتی ہے کیونکہ اس میں بہت بڑا سا ٹیڈی رکھا ہوتا ہے، اور اس ٹیڈی پہ جو ہے وہ آئی لو یو لکھا ہوا ہوتا ہے، اور سیا اس ٹیڈی کو جیسے ہی ہگ کرتی ہے نا تو اس ٹیڈی میں سے آواز آتی ہے جو کہ تارا کی خود کی آواز ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے، آئی لو یو سیا، آئی لو یو سیا، اور یہ چیز سب سے زیادہ کیوٹ تھی۔ سیا کہتی ارے ٹیڈی بول رہا ہے جان، اس میں سے تو آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تارا بولتی ہاں ویسے تو میں آپ سے کبھی دور جاؤں گی نہیں، پر اگر کبھی بھی ایکسپوز آپ کے پاس نہ ہوئی تو جس ڈبی سے حل کرو گی تو میں بولوں گی اس میں سے کیسا لگا یہ سرپرائز؟ سے بتائیے بیسٹ تھا، پر یاد رکھنا میں آپ کو کبھی خود سے دور جانے نہیں دوں گی۔ تارا بولتی جانتی ہوں، اور وہ سیا تارا کو کس کرتی رہی تھی، جان سارے سرپرائزز بہت زیادہ اچھے تھے۔ تارا بولتی ابھی مجھے اور بھی بہت کچھ ارینج کرنا تھا پر ٹائم نہیں تھا تو بس اتنا ہی کر پائی۔ سیا بولتی بس اتنا، جان یہ بہت زیادہ تھا، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو آ لاٹ۔ اور پھر سیا تارا کو ایسے ہی اپنے قریب کرتی ہے اور اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے، تارا بھی اسے کس کرتی ہے، اور پھر دونوں جو ہے وہ ایک پک لیتے ہیں اور اس پک میں مطلب کیپچر ہو رہے ہوتے کس کرتے ہیں، تو تارا ہنستی ہے اور پیچھے جاتی ہے کہ تو بیبی کتنی بار بولا ہے ایسے کس والی پک کیپچر مت کیا کرو۔ سیا بولتی ارے اب کیسے ڈر، تو ہم دونوں دیکھ ایک ہو چکے ہیں اور سب ہمارے بارے میں جانتے ہیں، ہماری فیملیز بھی۔ تارا بولتی پھر بھی، سیا بولتی ارے یار کتنا ڈرتی ہو، اچھا چلو، تو سیا جو ہے وہ اس ٹیڈی کو اٹھا لیتی ہے۔ تارا بولتی ارے باقی سب صحیح ہے، مطلب میں کچھ نہیں ہوں، میرا ہاتھ بھی نہیں تھاما، وہ ٹیڈی کو لے کے چل رہی ہو۔ تو سیا ایک ہاتھ سے ٹیڈی کو اٹھا دیا، ٹیڈی کافی بڑا تھا بیچارے سے اٹھا نہیں رہا تھا، اور ایک ہاتھ سے اس نے مطلب تارا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو تارا نے ایک ہاتھ سے ٹیڈی کو پکڑ لی تھی، اور یہ دونوں ایسے باہر آتے ہیں۔ سیا بولتی ہے ارے یار ٹیکسی والا بھی چلا گیا، اب ہم کیسے جائیں گے؟ تبھی تارا جو ہے وہ ایک سیٹی بجاتی ہے، سیا تارا کو دیکھتے کہتی آپ کو سیٹی بجانا بھی آتا ہے؟ تارا بولتی ابھی آپ کو میرے بارے میں جاننے کی بہت ضرورت ہے، جانا اب بہت کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں جانتی۔ سیا بولتی بس بس میں سب جانتی ہوں، بس یہی نہیں جانتی تھی کہ آپ اچھے سے سیٹی بھی بجا لیتی ہوں۔ اور تبھی جو ہے وہ ایک گاڑی ان کے سامنے آ کے رکتی ہے، تو تارا بولتی مجھے پتا تھا ہمیں لیٹ ہوگا، میں نے پہلے ہی منگوا لی تھی۔ اور پھر یہ دونوں جو ہے اس ٹیڈی کو گاڑی میں رکھتے ہیں اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ گھر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب سیا گیسٹ کے بیچ سے ٹیڈی تو نہیں لے کے جا سکتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتی ہے میں کیا کروں؟ تارا بولتی آئی نو یہ دقت آئے گی اس لیے میں نے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا، اور تارا جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے کار کیز نکالتی ہے، کسی اور کی نہیں بلکہ سیا کی کار کیز ہوتی ہے، سیا کار باہر کھڑی تھی تو تارا ان لوک کرتے ہوئے تھی چلو ٹیڈی کو اس میں رکھ دو، اور وہ ٹیڈی کو رکھتے ہیں اور پھر دونوں ہاتھ پکڑ کے اچھے سے ایک دوسرے کو دیکھ کے ریلیکس ہو کے اندر جاتے ہیں۔ ایسے ہی اندر آتے ہیں تو تارا کی مما تو ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے کہاں تھی تم، سب تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، بیٹا ایسا مت کیا کرو، پہلے ہی لوگ تمہارے بارے میں بہت باتیں کرتے ہو اور پھر فیملی فنکشن سے غائب ہو کے تم نے لوگ کو اور باتیں کرنے کا موقع دے دیا، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں آج یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو بہت زیادہ سناٹ تھی، تارا چپ چاپ نظر نیچے جھکائے کھڑی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی فیملی فنکشن تو اسے یہاں ہونا بنتا تھا پر وہ یہاں نہیں تھی۔ اور تبھی سیا کی ارے تائی پلیز اسے مت ڈانٹو نا، یہ تو میری وجہ سے، پلیز پلیز ایم سوری میری غلطی ہے، پلیز اسے مت ڈانٹو۔ اور سیا ایسے گئی کہ تارا کو اشارہ کرتی آپ یہاں سے جاؤ میں تیمی کو سمجھا دوں گی، تارا کو وہاں سے بھیج دیتی ہے، پھر تیمی سے بات کرنے لگ جاتی ہے۔ تیمی کہتی ہے بس بیٹا بہت ہو گیا، تم بہت زیادہ اس کی باتوں پہ پردہ ڈالتی ہو۔ سیا بولتی ارے وہ میری عزت ہے نا تو اسے پروٹیکٹ کرنا بھی تو میری ذمہ داری ہے، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں لیکن اس کو اس کی ماں سے پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو نا آج اس نے کیا کیا، لوگوں کو بات کرنے کا کون موقع دے دیا۔ تو سیا سوری کرتی ہے کہ پلیز تیمی اس بار معاف کر دو۔ تو تبھی تیمی دیکھتے سیا کے ہاتھ میں مطلب گلے میں جو نیکلیس ہے وہ بہت زیادہ پیٹی ہے اور وہ ڈائمنڈ والا ہے، اور تارا نے یہ دکھایا تھا اپنی مما کو، مما یہ کیسے ہے، مما یہ کیسے ہے، ان سے کنفرم کری تھی کہ اچھا ہے کہ نہیں۔ تو وہ ہنسنے لگ جاتی ہے کہتی اچھا تو اسی لیے تارا کا نوٹیفیکیشن آ رہا تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے یہاں گئے ہیں، سمجھ گئی نا؟ تو سیا نظریں نیچے چڑھاتی شاید تیمی غصہ ہو جائیں گے، اور وہ کہتی اسی لیے تارا غائب تھی اور ساتھ تم بھی، تم لوگ یہ سب بعد میں بھی تو کر سکتے نا، ابھی یہ سب کرنا ضروری تھا۔ سیا بولتی تیمی وہ میں بہت بزی تھی نا تو وہ شاید مجھے تھوڑا
پلیز آئی ایم سوری، یہ لاسٹ ٹائم ہے، پھر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سیا بہت زیادہ گھبرا جاتی کہ شاید تائم میں بہت ناراض ہوئی ہے، پر وہ ہنسنے لگ جاتی تھی بیٹا تم دونوں خوش ہونا تو ہم دونوں بھی خوش ہیں، سمجھے؟ ماں باپ کی خوشی ہمیشہ بچوں میں ہی ہوتی ہے، پر اس طرح فیملی فنکشن سے غائب ہو جانا یہ بھی اچھی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم دھیان رکھنا۔ تو سیا تیمور کو کس کرتے کہ تھی تیمور آپ تو ورلڈ کی بیسٹ تیمور ہو، قسم سے آئی لو یو سو مچ، اور پھر ایسے کہہ کے بیچاری بھاگ جاتے کہ کسے پتہ تب اس کی مما بھی اس کی کلاس آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے کام وغیرہ کرنے میں بزی ہو جاتے جس سے مما کی ڈانٹ سے بچ جاتی ہے۔ اب فنکشن اینڈ ہونے کو آیا ہوتا ہے، سارے گیسٹ گھر جا رہے ہوتے ہیں، سارے رسمیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، پر کسی بھی رسم میں تارا نہیں تھی، یا پھر بھی ایک دو رسموں میں تھی تو اس لیے وہ بچ جاتی ہے، پر سارے گھر والے مہمانوں کے جانے کے بعد تارا پہ برسنے لگتے ہیں، اسے بہت زیادہ ڈانٹ لگا رہے تھے۔ سیا جو ہے وہ رسوئی میں تھی، کچھ کام کر رہی تھی، پر جیسے اسے ایک میڈ بتاتی ہے کہ باہر تارا پہ سارے غصہ کر رہے ہیں، سیا بھاگتے ہوئے آتی ہے اور اپنی جان کو سب کے غصے سے بچاتی ہے اور سارا بلیم خود پہ لے لیتی ہے کہ صرف اس کی ہی غلطی تھی، اور تارا سیا کی سائڈ لیتی ہے، سیا تارا کی سائڈ لیتی ہے، اور گھر والے سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی بھی اپنی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، بس ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے رہیں گے، اس لیے وہ چپ چاپ بس اٹھ کے سارے بڑے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے سارا کہتے ہیں کہ ہم بھی نا آپ دونوں کی طرح کریں گے، اس سے ہم دونوں بچ جائیں گے ڈانٹ کھانے سے۔ تو سیا ایسے اس کا کان پکڑ لیتے کہ تم مجھ سے نہیں بچ پاؤ گے، سمجھے؟ اب جاؤ یہاں سے، ہم بہت تھک گیا، ہمیں ریسٹ کرنا ہے۔ جیسے وہ لوگ جاتے ہیں تو تارا اور سیا ادھر باہر صوفے پہ لیٹ جاتے کیونکہ دونوں بہت تھک چکے تھے اور دونوں کے ڈریسز بہت ہیوی تھے۔ تارا بولتی ارے یار اس خاندان کی بیٹی ہونا نا بہت مشکل ہے، اتنے ہیوی ڈریسز پہننے پڑتے ہیں۔ سیا بولتی ہاں وہ تو ہے، اف میں بہت تھک گئی۔ تارا بولتی چلو روم میں چلتے ہیں، سیا بولتی میرے تو روم میں جانے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تارا بولتی کہو تو میں باہوں میں اٹھا لوں، سیا بولتی نہیں آپ مجھے گرا دو گی۔ تارا بولتی اب کم آن میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں آپ کو گرا دوں گی، چلو ٹرائی کرتے ہیں، اب مجھے اٹھاتے ہو نا، اب میں اٹھاؤں گی۔ سیا منع کر دیتی ہے پر تارا کہاں ہی سنتی ہے، تارا نے خود ہیلس پہنے ہوتے جو وہ اتار دیتی تاکہ سیا کو گرا نہ دے، اور پھر وہ سیا کو ایسے باہوں میں اٹھا لیتی ہے۔ سیا بولتی کیا کر رہی ہو بیبی پلیز نہ اتار دو، ارے میں چل لوں گی نا تبھی نہیں تھک گئی میں پلیز۔ تارا بولتی ارے ریلیکس، میں نے بولا نا میں نہیں گراؤں گی۔ پہلے تو سیا چپ ہو جاتی ہے، پر جیسے ہی تارا اسٹیئرس کے پاس پہنچتی ہے سیا اچھلنے لگتی ہے، ارے اتار دو اسٹیئرس ہم دونوں گر جائیں گے بیبی پلیز اتار دو۔ پر تارا نہیں سنتی ہے، وہ سیا کو اسٹیئرس پہ بھی ایسے اٹھا کے لے جاتی ہے، انفیکٹ روم میں جا کے اسے بیڈ پہ جا کے بٹھاتی ہے۔ سیا کو یقین نہیں آتا کہ تارا اسے اتنا سارا اٹھا کے آئی ہے، اور پھر تارا بولتی آپ کو کیا لگا صرف آپ ہی مجھے اٹھا کے چل سکتی ہو؟ ارے میں بھی بہت پہلوان ہوں سمجھی، میں بھی اٹھا سکتی ہوں۔ تو سیا ہنسنے لگتی ہے میرا پہلوان بچہ لوگ یو، اچھا چلو میرے کپڑے بھی اتار دو، میرے منہ بالکل ہمت نہیں ہے۔ تارا بولتی آئے ہائے نیک ہے پوچھ پوچھیے تو میں ابھی کر دوں، اور پھر تارا ایسے سیا کا ڈریس ریموو کرنے لگتی ہے، اور ڈریس ریموو کرتے کرتے اس کی باڈی پہ کس بھی کرنے لگتی ہے، اور تبھی وہ دیکھتی ہے کہ سیا ایک دم سے نیند میں جا رہی ہے کیونکہ وہ بیچاری بہت بری طرح سے تھک چکی تھی۔ تو تارا اس کا ڈریس لے کے آتی ہے، اس کی نائٹی جو ہوتی ہے، اور اسے نائٹی پہنا کے آرام سے بیڈ پہ لٹا دیتی ہے، اور پھر اس کے پاؤں کا مساج کرنے لگتی۔ سیا بولتی ارے میں ٹھیک ہوں، اب بھی بہت تھک گئی ہوگی نا جان، چلو اب بھی چینج کر لو۔ اور تارا جو ہے وہ چینج کرنے جاتی ہے، اور جیسے مرر کے سامنے وہ اپنا نیکلیس پہنے ہوئے دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے، اور اس کا من ہی نہیں کر رہا تھا اتارنے کا کیونکہ تارا کو وہ نیکلیس سیا نے اپنے ہاتھ سے جو پہنایا تھا۔ خیر تارا وہ نیکلیس اتارتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے اتنا سندر نہیں لگ رہا تھا پر جب سے سیا نے اسے چھویا مجھے بہت ہی سندر لگ رہا ہے، اور پھر تارا اس نیکلیس کو اچھے سے پیک کر کے رکھتی ہے، اور چینج کرنے کے بعد سیا کے پاس آ کے اسے ہگ کر کے لیٹ جاتی ہے، اور یہ لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ دونوں بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ نیکسٹ مارننگ میں سیا جلدی سے اٹھتی ہے اور بھاگنے لگ جاتی ہے کام کے چکر میں، پر آج اس سے پہلے ہی تارا اٹھی ہوئی تھی۔ سیا کو لگتا ہے کہ شاید وہ نیچے ہوگی، پر وہ نیچے آتی ہے تو تارا نیچے بھی نہیں تھی، تبھی سیا اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے، تو سیا کی مما اسے بلا لیتی ہے اپنے روم میں، جیسے وہ اپنی مما کے روم میں جاتی ہے تو سیا کی مما پھر سے اسے ڈھیر ساری رسپانسبلٹیز دے دیتی ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولتی ہیں کہ تمہیں سب کچھ اکیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی دی کی ہیلپ لے سکتی ہو۔ پر سیا ہنستی ہے کہ نہیں میں خود کر لوں گی، اور پھر سیا نیچے آتی ہے، کاموں میں بزی ہو جاتی ہے، پر پھر بھی اس کی نظریں تارا کو ہی تلاش کر رہی تھی، تبھی پیچھے سے تارا آ کے اسے اپنی باہوں میں تھام لیتی ہے۔ سیا مسکراتی ہے اور پیچھے ہو کے تارا کے فوrehead پہ کس کرتی ہے، اسے گڈ مارننگ وش کرتی ہے، اور کہتی ہے پتہ ہے نا جب صبح صبح آپ کا چہرہ نہ دیکھو تو دن اچھا نہیں جاتا، پھر کہاں غائب ہو گئی تھی آپ؟ تارا بولتی ارے کہیں نہیں بیبی میں تو بس ادھر ہی تھی، اور پھر
تارا بھی سیاہ کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹائٹلی ہگ کر لیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ہگ کر کے کھڑے تھے کہ تبھی وہاں پہ ہیلپر آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سیاہ بیبی وہ کیا آپ 1 منٹ کے لیے کچن میں آئیں گے، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ سیاہ بولتی ہاں شور میں آتی ہوں۔ تو سیاہ بولتی بیبی میں ابھی آتی ہوں۔ سیاہ کچن میں چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے تارا بھی چلی جاتی ہے، اور آج سیاہ جو کام کر رہی تھی تارا اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، اور پھر کام ہو جاتا ہے اور سب بریک فاسٹ کرنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے بریک فاسٹ ختم ہو جیسی ہے اٹھ کے جانے لگتی ہے کام وغیرہ کرنے کے لیے کہ تارا اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اسے بٹھا کے اسے کہتی چلو اب منہ کھولو میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سیاہ بولتی ارے یار آپ میری میڈیسن کبھی بھولتی کیوں نہیں ہو؟ تارا بولتی اب آپ جب بھول جاتی ہو تو کسی کو تو یاد رکھنی پڑیں گی نا، تو میں رکھ لیتی ہوں، چلو اب کھاؤ۔ اور پھر سیاہ تارا کو میڈیسن کھلاتی ہے، دیکھ کے سیاہ کی مما بہت خوش ہو جاتی ہے، اب وہ من ہی من میں سوچتی ہے کہ تارا سیاہ کے لیے سچ میں بیسٹ ہے، میں نے اچھا کیا تارا کو سیاہ کے لیے اچھا پارٹنر مانا۔ اور ایسے سوچ کے وہ بھی اٹھ کے کام کے لیے چلی جاتی ہے، یہاں سیاہ پھر کام کر رہی ہوتی ہے اور تارا اس کے ساتھ ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہے۔ سیاہ سارا کام جلدی ہو جاتا ہے اور گیسٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، فنکشن سٹارٹ ہونے والا تھا پر ساحل کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، اور آج ریسیپشن بھی تھا، تو اسی لیے سب جو ہے وہ سمرن کے پاس جاتے ہیں اسے پوچھنے کے لیے کہ بھائی تمہارا ہسبینڈ ہے کہاں؟ پر بیچارے سمرن مرے جیے کیا ہی کرے، اسے سب کو سچ بتانا ہی پڑتا ہے کہ ساحل رات کو ہی کہیں چلا گیا تھا اور صبح سے بریک فاسٹ ٹیبل پہ ہی اسے دکھا، اور اس کے بعد سے پھر سے کہیں نہیں دکھا۔ سب بہت ہی زیادہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں ساحل کی اس حرکت پہ، وہ کیسے رات کو اپنی وائف کو اکیلے چھوڑ سکتا ہے۔ اب سمرن بھی بہت زیادہ پریشان تھی اور سیاہ کو بھی بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ سمرن نے جب یہ بتایا وہ رو رہی تھی، اور سیاہ کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے ساحل کی اس حرکت پہ۔ بھائی اس کے پاس آپشن تھا، اسے شادی نہیں کرنی تھی تو وہ منع کر سکتا تھا، پر اس طرح غائب ہونے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے وہ اب ساحل کو کال کرتی ہے، اور اب بہت ہی دنوں کے بعد ساحل کے موبائل پہ سیاہ کے نمبر سے کال جاتی ہے، دیکھ کے ساحل ترنت کال اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن سیاہ کو بہت ہی زیادہ مس کرتا تھا۔ سیاہ اسے کال پک کرتے یہی پوچھتی ہے کہاں ہو تم؟ ساحل بولتا ہے کہ میں تھوڑا باہر آیا ہوں۔ سیاہ بولتی تمہیں آج گھر پہ ہونا چاہیے، گھر آ جاؤ، سب بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، تمہاری وائف بھی بہت پریشان ہو رہی ہے۔ اور ساحل یہ سنتے ہی بولتا ہے ٹھیک ہے آ رہا ہوں۔ ساحل کال کٹ کر دیتا ہے، سیاہ سب کو بولتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، اور ایسے بول کے وہ روم میں چلی جاتے ہیں کیونکہ اسے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ تارا سیاہ کے پاس جاتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے، پر سیاہ کو کچھ بات ہی نہیں کرنی تھی۔ تارا سے بولتی ہے آئی نو جو ساحل نے کیا وہ غلط ہے، پر شاید کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا نا اس کے پیچھے۔ سیاہ بولتی جو بھی ریزن ہے وہ آپ بھی جانتی ہو اور میں بھی، پر اگر اسے ایسے ہی کرنا تھا تو وہ شادی نہ کرتا نا، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ سمرن کو وہ خود لے کے آیا تھا، اس نے بولا تھا تو اس سے شادی کرنی ہے، اینڈ ٹائم پہ بھی اسے بولا گیا تھا کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اس نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ؟ کسی کی لائف برباد کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے نا تارا، چاہے وہ میرا بھائی ہے پر اس نے جو کیا وہ غلط تھا، میں اس چیز میں اس کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتی۔ تارا بولتی آئی نو، ٹھیک ہے شانت ہو جاؤ، آئی تھنک تمہیں سمرن سے بات کرنی چاہیے، وہ بہت اپسیٹ ہے۔ سیاہ بولتی میں کیا بات کروں گی اس سے؟ تو تارا بولتی تم جاؤ نا یار بات کرو، وہ بھابھی ہے تمہاری، تمہیں سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ سیاہ بولتی ٹھیک ہے پھر میں ٹرائی کروں گی، میں پرومس نہیں کر سکتی۔ اور پھر سیاہ باہر جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ سمرن اپنے روم میں جا چکی ہے، وہ سمرن کے روم کے باہر جاتی ہے پر اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ جانے لگتی ہے، پر سمرن اس سے پہلے اسے دیکھ لیتی ہے کہ سیاہ آؤ نا بیٹھو میرے پاس۔ تو سیاہ سمرن کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ سوری جو بھی میرے بھائی نے کیا، آئی نو وہ غلط تھا۔ سمرن بولتی اٹس اوکے، اب وہ صرف تمہارا بھائی نہیں ہے میرا ہسبینڈ بھی ہے۔ سیاہ بولتی پر اس کی حرکتوں پہ پردہ مت ڈالنا، کچھ بھی غلط کرے تو تم ہمیں بتانا، ہم تمہارے ساتھ ضرور دیں گے۔ سمرن بولتی جانتی ہوں وہ تمہارا بھائی ہے، پر پھر بھی تم غلط چیزیں اس کے ساتھ کبھی نہیں دو گی۔ سیاہ بولتی اپنا خیال رکھو، ملتا ہے پھر۔ سیاہ جانے لگتی ہے کہ سمرن اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے ہگ کرتی ہے اور رونے لگتی ہے، تو سیاہ اسے سمجھاتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمرن بولتی ہے کہ تم بہت پیار کرتی ہو نا تارا سے؟ سیاہ بولتی ہاں۔ سمرن بولتی ہے میں بھی ساحل سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ سیاہ بولتی ہے پر سمرن بولتی جانتی ہوں کیا بولو گی، پر میں پھر بھی اسے بہت پیار کرتی ہوں۔ تبھی دروازہ نوک نوک ہوتا ہے اور ساحل اندر آ جاتا ہے۔ سمرن بولتی ہے تمہارے روم میں تو تمہیں نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے بول کے سیاہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ساحل بولتا ہے ایک سیکنڈ سیاہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سیاہ بولتی آئی تھنک تمہیں اس ٹائم کسی اور سے پہلے بات کر لینی چاہیے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ساحل سیاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ابھی بھی وہی غصہ دیکھ رہا تھا، اور اس لیے وہ اپسیٹ ہو کے وہیں بیٹھ جاتا ہے۔
سمرن بولتی ہے کہ اٹس اوکے، تمہیں مجھے کچھ بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمرن جانے لگتی ہے کہ ساحل اسے ہگ کر لیتا ہے اور تھوڑا رونے لگتا ہے، تو سمرن اسے شانت کراتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی سوچ رہو کہ گھر والوں کو کیا کہنا ہے، کوئی نہیں، کوئی بہانہ کر لیں گے ہم، تم شانت رہو، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تبھی ساحل اٹھتا ہے اور سمرن کا ہاتھ پکڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سمرن بولتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ ساحل بولتا ہے کہ تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ سمرن بولتی ہے کس چیز کے لیے معافی مانگ رہے ہو؟ ساحل بولتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے، تمہیں رات کو اکیلا چھوڑ کے جانے کے لیے، تمہارا ساتھ نہ دینے کے لیے، اور تمہیں سب کے جواب دینے پڑے اس سب کے لیے بھی۔ اور ساحل ایسے بول کے ایک رنگ نکالتا ہے، تو وہ سمرن اسے دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ ساحل بولتا ہے کہ تمہاری منہ دکھائے۔ سمرن بولتی ہے تو رات کو تمہیں مجھے دینی چاہیے تھی نا، پر تم تو… ساحل بولتا ہے جانتا ہوں، ایکچولی جس سنار سے میں نے یہ بنوائی تھی اس نے تھوڑا لیٹ کر دیا اور مجھے رات کو نہیں ملی، اور مجھے لگا کہ بغیر منہ دکھائے گا تمہارے سامنے آؤں گا تو تم میرا سر پھوڑ دو گی، بس اسی لیے۔ تو سمرن زور سے ہنستی رہی تھی، اچھا کور اپ کر لیتے ہو۔ ساحل بولتا ہے سچی قسم سے میں کوئی کور اپ نہیں کر رہا، یہ دیکھو تمہیں میسج دکھا دیتا ہے۔ وہ میسج دکھا دیتا ہے جو اس نے جویلر کو کیے ہوئے تھے، اور جویلر کے جو ریپلائی تھے وہ بھی دکھا دیتا ہے۔ تو سمرن ہنس دیتی تھی، سیریسلی تم صرف اس لیے رات کو روم میں نہیں آئی کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی؟ تم نے مجھے آج تک جانا ہی نہیں ساحل۔ ساحل ہوتا ہے ٹھیک ہے جانتا ہوں، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، پر آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا، تو میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو سمرن اسے ہگ کے لیے کہتی تھی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہو اور شاید اب تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ساحل ہوتا نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، یہ تم جانتی ہو، یہ شاید نہیں جانتی تو اب جان لو۔ اور ایسے ہی بول کے کہتا ہے اچھا میں شاور لے کے آتا ہوں۔ وہ شاور لینے چلے جاتا ہے، جیسے وہ شاور لے کے باہر آتا ہے تو اس کی مما پاپا اس کے روم میں کھڑے تھے اس کی ڈانٹ لگانے کے لیے، پر سمرن سب کو شانت کرا رہی تھی۔ اور پھر اس کی مما اسے ایڈریس دیتی ہوئی تھی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ سب آ چکے ہیں۔ تو ساحل چینج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور پھر سمرن ساحل کی مما کو بتا دیتی ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو منہ دکھائی کا گفٹ نہیں لا پایا اس لیے نہیں آیا تھا کہ شاید میں اسے ڈانٹ دوں، ہماری لڑائی ہو جائے، بس اسی لیے۔ تو اس کی مما بھی ہنسنے لگ جاتی ہے کہ میرا بیٹا نا ایک نمبر کا ڈفر ہے، اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی سب آ جاتے ہیں فنکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دولہا دلہن کو بٹھایا جاتا ہے۔ سیا بہت خوش تھی کہ ان کے فنکشنس کے مطلب ریسیپشن کے بعد ان کا ریسیپشن ہونا تھا، اور وہ دونوں بھی اچھے سے ریڈی ہو رہے تھے۔ جیسے ان کا ریسیپشن ختم ہوتا تو سیا اور تارا کا ریسیپشن سٹارٹ ہو جاتا، پر ساحل نہیں چاہتا تھا، اسے لگا تھا کہ ان کا ریسیپشن ہونے کے بعد، ان کے جانے کے بعد سیا اور تارا کا ریسیپشن ہوگا، پر اینڈ مومنٹ پہ سب کچھ چینج ہو چکا تھا، اور اس بیچارے کو اس چیز کا اپنے ریسیپشن میں پتہ چلتا ہے، اس کے منہ پہ 12 بج جاتی ہے۔ خیر جیسے ان کا ریسیپشن ختم ہو جاتا ہے تو تارا اور سیا کو بھی اسٹیج پہ لایا جاتا ہے اور ان کا ریسیپشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بہت سے گیسٹ ایسے تھے جو ان کے ریسیپشن کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان دونوں کا جیسے انہیں پتہ چلا وہ منہ اٹھا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، پر جو اچھے تھے جو سمجھتے تھے پیار کو وہ نہیں جاتے، وہ تارا اور سیا کو ڈھیر سارا آشیرواد دیتے اور آشیرواد دینے کے بعد وہاں سے جاتے۔ تارا اور سیا بہت زیادہ خوش تھے، آج سیا نے تارا کو ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا، اب یہ دونوں ایک ہو چکے تھے، اسی لیے اب یہ دونوں ساتھ رہ سکتے تھے۔ سیا بہت زیادہ خوش تھی، اسے تو صبر نہیں ہو رہا تھا کہ اب ہم روم میں کب جائیں گے، اور تارا بولتی ارے ابھی گیسٹ ہیں کیا کریے ابھی ہم نہیں جا سکتے۔ سیا بولتی ارے چلے گئے نا، اٹھو اٹھو اٹھو۔ جب سیا کی مما پہ آتی ہے اور اس کے کان کھینچتی تمہیں بڑی جلدی ہے چپ چاپ بیٹھ جاؤ، تارا صحیح کہہ رہی ہے تم دونوں ابھی کہیں نہیں جا سکتے۔ تبھی سارا اور جیز آ جاتی ہے، وہ کہتی بہت جلدی ہے نا آپ دونوں کو روم میں جانے کی، ہم بھی دیکھتے ہیں آپ دونوں روم میں کیسے جاتے ہو، اور وہ دونوں انہیں بہت زیادہ ستانے لگ جاتے، کوئی انہیں روم میں بھی نہیں جانے دے رہا تھا۔ اب بیچاری تارا اور سیا کی بہن بچ جاتی ہے، تبھی فوٹوگرافر آ جاتا ہے اور ان دونوں کا بھی فوٹو شوٹ ہونے لگتا ہے، اور یہ دونوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں آج بہت اچھے سے ریڈی بھی ہوئے تھے بالکل برائڈلس کی طرح۔ تو ان دونوں کا فوٹو شوٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے، تقریباً 2 گھنٹے تک تو ان کا فوٹو شوٹ چلتا رہتا ہے، اور بیچاری تارا پوری طرح سے تھک جاتی ہے کیونکہ اس نے ہائی ہیلس پہنی تھی اور کھڑے ہو کے اس کے پاؤں کی بینڈ بج چکی تھی، اور اب سیا یہ دیکھ لیتی ہے تو وہ نیچے جھکتی ہے اور تارا کے شوز ریموو کرنے لگتی ہے، اور فوٹوگرافر جو ہے وہ پکس کلک کرنے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں واؤ یہ پکس سب سے اچھی آئی ہیں، اور ایسے ہی بول کے وہ ان کو بائے بائے بول کے چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ سیا اور تارا جو ہیں وہ فائنلی اپنے روم میں جانے لگتے ہیں۔ تبھی جیسے ہی روم میں جاتے ہیں وہاں سارا اور جیس پہلے سے ہی بیٹھے تھے ان کے بیڈ پہ، یہ دیکھ کے سیا کو بہت غصہ آ جاتا ہے کیونکہ بیڈ جو ہے وہ بالکل کپلس کی طرح فرسٹ نائٹ کی طرح جو ہے وہ ریڈی ہوا ہوا تھا، اور سارا جیز وہاں پہ بیٹھ کے سارا بیٹھ کر خراب کر رہے تھے، اس کی ڈیکوریشن پر بات کر رہے تھے، تو سیا انہیں ڈانٹ کے روم سے بھگوا دیتی ہے۔ تارا بولتی ہے ارے آج کی رات تو بیچاریوں کو چھوڑ دیتی کیوں ڈانٹا،
سیا بولتی ارے پر وہ ہمارے بیڈ پہ بیٹھی تھی نا، یہاں پہ صرف ہمارا حق بنتا ہے۔ اور پھر اس کے یہ بولتے تارا کو گود میں اٹھا لیتی ہے، تارا ہوتی وہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے میری جان کو؟ سیا ہوتی ہاں جلدی تو بہت ہے، پتہ نہیں کب کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے آ جائے، تو جو وقت ملا ہے اسی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور سیا ایسے بول کے تارا کو بیڈ پہ بٹھاتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ تارا کی جویلری ریموو کرنے لگتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے فور ہیڈ پہ، اس کی آئز پہ کس کرنے لگتی ہے۔ ساری جویلری ریموو کرنے کے بعد سیا تارا کا ہاتھ تھامتی ہے، اس پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے فائنلی فائنلی وہ رات آ گئی جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا، فائنلی آج اب ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی، اب آپ کو مجھ سے دور کوئی نہیں کر سکتا۔ تارا ہنستی ہے، کہتی ہاں یقین نہیں ہو رہا، یہ دن ہمارے لائف میں آ ہی گیا۔ اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو باہوں میں تھام لیتے ہیں، جھگڑ کے ہگ کر لیتے ہیں، اور ہگ کر کے سیا جب پیچھے ہوتی ہے وہ تارا کی فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے، اس کی دونوں آئیز پہ کس کرتی ہے، چیکس پہ کس کرتی ہے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے فیس پہ ایسے تھامتی ہے اور اس کے لپس پہ کس کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ تارا بھی سیا کو کس کرتی ہے، اور کس کرتے کرتے سیا تارا کو لٹا دیتی ہے اور اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس کے لپس پہ کس کرنے کے بعد ہلکا سا نیچے آتی ہے اور اس کی نیک پہ بھی کس کرنے لگتی ہے، اور وہاں پہ سوفٹ سی بائٹ کرتی ہے۔ اف، تارا کے منہ سے پیاری سی جو آواز آ رہی تھی نا، ہائے، سیا کا من اور زیادہ سے بائٹ کرنے کا کر رہا تھا، تو سیا اسے اور بائٹ کرتی ہے۔ تارا کے منہ سے وہ نکلنے والی سیا کو پاگل کر رہی تھی۔ سیا دھیرے دھیرے تارا کی ڈریس ریموو کرنے لگتی ہے اور اس کے بدن پہ کسز کرنے لگتی ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سیا تارا کی ساری ڈریس ریموو کر دیتی ہے، اس کے باڈی پہ بہت زیادہ کسز اور بائٹس کرتی ہے، اور تارا بھی فل انجوائے کر رہی تھی۔ کافی دیر تک یہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی پیار کر رہے تھے، اور پھر تارا بھی سیا کا پورا ڈریس ریموو کر دیتی ہے اور وہ سیا کو ڈھیر سارا پیار کرنے لگتی ہے۔ یہ دونوں پوری طرح سے ایک ہو جاتے ہیں، پوری رات ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، اور صبح 5 بجے سے آگے سوتے ہیں۔ یہ دونوں بھی سوئے تھے کہ 1 گھنٹے کے بعد ان کے روم کے باہر نوک نوک ہونے لگتا ہے۔ اب بیچاروں کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، اس لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا، تو دروازہ زور زور سے باہر کوئی پیٹنے لگتا ہے۔ تو سیا کی آنکھ کھلتے ہیں، سیا ہوتی تارا جان اٹھو نا، دیکھو دروازے پہ کوئی ہے۔ تارا ہوتی ارے آپ دیکھو، یہ دونوں ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر بیچاری سیا اٹھتی ہے، وہ اپنی یہاں سے نائٹیں پہنتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے، جہاں سارا اور جیس کھڑی تھی۔ سیا انہیں دیکھتے کہتی ارے یار کیا صبح صبح، جاؤ نا پلیز، ہمیں سونا ہے۔ تو وہ تھی ارے کیا سونا ہے، اٹھو 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 اٹھو، ہم دونوں کا آپ ایک گڈ نیوز دینی ہے۔ جیس بولتی یار کیا گڈ نیوز ہے، جاؤ نا یار بعد میں، پلیز ہمیں سونا ہے۔ تو بولتی ارے اٹھو نا، وہ ساحل جا رہا ہے، اسے ایک بار مل تو لو۔ سیا یہ سنتی نا آنکھیں ایک دم سے کھل جاتی ہے۔ سیا بولتی کہ کیا وہ ابھی جا رہا ہے اتنی صبح؟ تو بولتی ہاں وہ ابھی جا رہا ہے۔ سیا بولتی تو اس میں گڈ نیوز والی کیا بات ہے؟ وہ تھی گڈ نیوز تو اور ہے، وہ ہم آپ کو دیں گے، چلیے پہلے سے ریڈی ہو جاؤ اور باہر آ جاؤ، سب آپ دونوں کا ویٹ کر رہے ہیں۔ سیا بولتی ٹھیک ہے۔ تو سیا ایک دم سے سیڈ ہو جاتی ہے، وہ چاہتی تھی کہ ساحل یہاں سے چلا جائے، پر اب وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ بھائی تو یار بھائی ہوتا ہے چاہے جیسا بھی ہو۔ سیا اپنے بھائی کو لے کے کافی اپسیٹ ہو رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ نہیں پائے گی، اور وہ تارا کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی تارا اٹھتی ہے، سیا کو پیچھے سے ہگ کرتی ہے اور اس کے نیک پہ کس کر کے بولتی ہے جان کیا ہوا؟ سیا بولتی ہے کہ ہمیں جانا ہوگا، سب ویٹ کریں، چلو شاور لے لیتے ہیں۔ تارا بولتی ٹھیک ہے، اور پھر یہ دونوں ساتھ میں شاور لینے جاتے ہیں۔ سیا تھوڑی اپسیٹ تھی تو اس لیے وہ بس پانی کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہے، اور تارا جو ہے وہ اسے اچھے سے نہلا رہی تھی، نہلاتے نہلاتے اسے کس کرنے لگتی ہے، تو سیا وہ اسے کس کرتی ہے، اور سیا فل جو ہے موڈ میں آ جاتی ہے اور تارا کو بہت زیادہ کس میں فائٹ کرنے لگتی ہے۔ تبھی خود سے باہر زور زور سے نوک نوک ہونے لگتا ہے، اور سیا سر پکڑ لیتی ہے، کہتی یہ لوگ بھی نا ہمیں ذرا سا بھی ٹائم نہیں دیں گے پیار محبت کرنے کا، پیار محبت کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ اور پھر دونوں جلدی سے کپڑے وپڑے پہنتے ہیں، بال ڈرائی کرتے ہیں اور اچھے سے ریڈی ہوتے ہیں۔ تارا کچھ زیادہ اچھے سے ریڈی ہوئی تھی، اس نے مطلب بھرا بھرا ڈریس پہنا ہوا تھا، اور ریڈ ریڈ لپسٹک اور بال بھی اچھے سے ڈرائی کر کے نا اچھے سے بنا بنو کے روم سے باہر نکلتی ہے، اور یہ دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ جیسے یہ دونوں باہر آتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے نیولی میرڈ کپل باہر آ رہے تھے۔ تارا تو ریڈی ہوئی تھی پر سیا بھی بہت ریڈی ہوئی تھی۔ سیا نے اتنا زیادہ پرفیوم لگا دیا تھا نا کہ سارا اس کے پاس سے گزرتی تھی، میں بھوش ہو جاؤں گی، اتنا پرفیوم کون لگاتا ہے؟ تو سیا اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتی ہے، اور پھر یہ دونوں سب کے سامنے مطلب آتے ہیں، سب کو ملتے ہیں اچھے سے نا، اور وہاں ساحل بھی بیٹھا تھا ٹیبل پہ، تو سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، بریک فاسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور ساحل اور سمرن جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو سیا بولتی ہے کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، 1 2 دن رہ نہیں سکتے تھے کیا؟ تو ساحل بولتا ہے ہماری فلائٹ پہلے سے ہی بک تھی، ٹکٹ آلریڈی، تو ہمیں جانا ہی ہوگا۔ تو ساحل کھڑا ہوتا ہے، سب کا آشیرواد وغیرہ لیتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ تو سیا اسے بولتی ہے ساحل 1 منٹ رکو، اور سیا اسے حق کرتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا، اور سمرن کا بھی۔
تو ساحل سیاح کو زور سے ہگ کرتا ہے کہ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور تارا کا بھی، ایسے بول کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ سیاہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے اینڈ میں تارا کا نام کیوں لیا، پر پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ چاہ رہا ہے نا۔ خیر ساحل اور سمرن دونوں چلے جاتے ہیں۔ سیاہ تھوڑی اپسیٹ ہوتی ہے تو وہ ادھر ہی باہر بیٹھ جاتی ہے، تو تارا بھی اس کے ساتھ بیٹھتی ہے، اس کے ہاتھوں کو سب اپنے ہاتھوں میں تھامتی ہے، کہتی اپسیٹ ہو سیاہ بہت بہت زیادہ۔ تبھی سیاہ اور جیز آ جاتے ہیں، کہتے چلو آپ کی اداسی ختم کرتے ہیں، ہم نے بولا تھا نا ایک گڈ نیوز ہے۔ سیاہ بولی ہاں بھائی بولو کیا گڈ نیوز ہے۔ تو سارا اور جیز کہتی ہے کہ آپ لوگ ہنی مون پہ جا رہے ہو۔ سیاہ بولی واہ یہ تو بیسٹ نیوز تھی یار، پہلے کیوں نہیں تھی؟ تو بولتی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، پر ہم دونوں اکیلے نہیں جا رہے، ہم دونوں بھی جا رہے ہیں۔ سیاہ بولی واٹ، ایک سیکنڈ، ہنی مون میرا اور تارا کا ہے نا، تو تم دونوں کو وہاں پہ کیا کام ہے؟ تو کہتی ارے ہمارا بھی تو ہنی مون ہے نا۔ سیاہ بولی ایک سیکنڈ، ہنی مون کیسے؟ تم دونوں کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو کہتی ہاں تو ہماری شادی میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ تو کہتی کیا مطلب تم دونوں بھاگ کے شادی کرنے والے ہو کیا؟ تو تبھی وہاں پہ تارا کی مما آ جاتی ہے کہ ٹانگیں نہ توڑ دو ان دونوں کی، بھاگ کے شادی کر کے تو دکھائے۔ تارا بولتی مما پاپا کو ڈر تھا کہ ہم دونوں میں کہیں بھاگ کے شادی نہ کر لیں، اس لیے یہ لوگ ہم دونوں کی بھی شادی کروا رہے ہیں۔ یہ سن کے سیاہ کھڑی ہو جاتی اور ہنسنے لگتی، کہتی بہت اچھا مذاق تھا۔ تارا بولتی ایک سیکنڈ یہ سب کیا ہو رہا ہے مما، آپ بتاؤ یہ کیا بول رہی ہے؟ تو اس کی مما کہتی ہے ہاں ضد جو کر لی تھی اس میڈم نے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو مان نہیں پڑا مجھے۔ تارا بولتی تبھی بریک فاسٹ ٹیبل پہ آج رچ رچ کے کھا رہی تھی، میں بھی کوئی اتنی بھوکوں کی طرح کیوں کھا رہی ہے یہ؟ تو اس کی مما کہتی ہے اب کیا کریں، بچوں کی ضد کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے، تم دونوں کی ضد کے آگے بھی تو جھکے نا۔ تو یہ بھی تو ہماری بیٹی ہے، جھکنا ہی پڑا ہمیں، کروا رہے ہیں ان کی بھی شادی۔ تو تارا سے ان کو حق کرتی ہے، یہ فائنلی ان دونوں کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ سارا بولتی ہے یار ہمیں حق کرو، ہمیں کنگریچولیشنز بولو، ایک دوسرے کو نہیں۔ اور پھر یہ دونوں انہیں بھی حق کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ فائنلی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پر سیاہ ابھی بھی تھوڑی اپسیٹ تھی کیونکہ ساحل کو تو اس کا پیار نہیں ملا نا۔ اور خیر تارا کہتی ہے کہ ارے اٹس اوکے اتنا اپسیٹ مت ہو، وہ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سیاہ بولتی پہلا پیار بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تارا بولتی جانتی ہوں پر پیار اگر دو طرفہ ہو تو پھر بھلانا آسان نہیں ہوتا، اگر ایک طرفہ ہو تو انسان بھول جاتا ہے۔ بھولا مت، سمرن بہت زیادہ پیار کرتی ہے ساحل کو، اور پیار کی طاقت تو تم اچھے سے جانتی ہو نا۔ ساحل کو اس سے پیار کرنا ہی ہوگا، وہ اتنا مجبور کر دے گی اسے۔ تو سیاہ ہنسنے لگتے ہیں کہ آئی ہوپ سو ایسا ہی ہو۔ اور پھر یہ دونوں جو ہے وہ پیکنگ کرنے لگتے ہیں اپنے ہنی مون کے لیے۔ اور تبھی سیاہ اور جہاز آ جاتے کہ ارے رکو رکو رکو، ہم لوگ ابھی نہیں 3 دن کے بعد ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ کہتے ارے ایسا کیوں؟ تو بولتے ارے ہماری شادی ہے نا، کل سے ہماری شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو جائیں گے اور سارے ایونٹ آپ دونوں سنبھالو گے۔ تو سیاہ اور بیچاری تارا سر پکڑ لیتے ہیں، کہتے اس سے تو اچھا تھا تم دونوں ساحل کے ساتھ شادی کر لیتے، اب پھر سے ہمارا ہنی مون ڈیلے کیا ہے یار، تم دونوں ہماری خوشیوں کے دشمن ہو۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم جا رہے ہیں، تم دونوں اپنی شادی خود سنبھال لینا۔ بولتی ارے ایسے نہیں ہوتا یار پلیز پلیز پلیز۔ تو سیاہ بولتی تم لوگ نا پاگل ہو، ہم نے بھی تو چپ کی شادی کر لی تھی، کر لیتے مندر میں جا کے شادی، کیا تھا، اور ہنی مون پہ ساتھ چلے جاتے۔ تو بولتی ٹھیک ہے تو ابھی چلو اور ہماری مندر میں شادی کروا دو، پھر مما پاپا کو خود دیکھ لینا۔ سیاہ بولتی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تارا بولتی ارے پاگل ہو، ہماری شادی میں مما پاپا نہیں تھے، ان کی شادی میں تو ہونے دو۔ تو بولتی اچھا ٹھیک ہے لیکن شادی مندر میں ہی ہوگی اور سمپلی شادی ہوگی، اور کل کے کل شادی ہوگی اور پرسوں ہم چاروں ہنی مون پہ جا رہے ہیں، سمجھے؟ تو سب خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اب تھا کہ فیملی کو کیسے منائے، تو بیچاری سیاہ جاتی ہے سب کو منانے، اور کہتی ہے کہ ایسے رشتہ داروں کو بلانے کا کیا ہی فائدہ جو الٹا موڈ خراب کر کے جاتے ہیں۔ ہمارے ایونٹ پہ آپ لوگوں نے دیکھا نا، تو چھوڑو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم گھر والے ہی جاتے ہیں، مندر میں ان لوگوں کی شادی کرواتے ہیں اور پھر ہنی مون کے لیے نکل جائیں گے۔ تو سیاہ کی مما سمجھ آتے کہ یہ سب یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اسے جلدی سے جلدی تارا کے ساتھ ہنی مون پہ جانا ہے، پر سب ایگری کر لیتے ہیں کیونکہ تارا اور سیاہ کی ریسیپشن پہ بھی بہت سے لوگوں کے منہ بن گئے تھے، اور اب انہیں سے بچوں کی خوشی چاہیے تھی، اور بچوں کی خوشی مندر میں شادی کرنا بھی تھا، تو اس لیے سب ایگری کر جاتے ہیں۔ اب صرف ایک رات تھی اور جیسے تیسے ایک رات یہ لوگ گزارتے، اور اگلے دن سارا اور جیز کی شادی تھی، سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، سارا اور جیز دونوں ریڈی ہونے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سیاہ اور تارا ان دونوں کو پک کرتے ہیں تو وہ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ سیاہ تارا کو کہتے ہیں کہ آپ نے سارا کو پک کرنا اور میں جیز کو کر لوں گی، یہ دونوں الگ الگ پک کرنے جاتے ہیں، پر جیسے لوگ پک کر کے آتے ہیں اور سارا اور جیز ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے رہ جاتے ہیں، دونوں بہت ہی زیادہ سندر لگ رہے تھے، پر سیاہ کی نظر تارا پہ تھی اور تارا کی سیاہ پہ۔ سیاہ جو ہے وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کے اسے مندر کی سیڑھیاں چڑھا رہی تھی، اور سیاہ تارا کو ہی دیکھی جا رہی تھی، اس کی تو نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ اوپر مندر پہ پہنچتے ہیں تو سیاہ ترنت تارا کا ہاتھ تھام لیتی ہوئی تھی، او مائی گاڈ جان کتنی سندر لگ رہی ہو، کیوں میری جان لینے پہ تلی ہو۔
तारा बहुत ही चाँद था कि हनीमून पे लूँगी। हनीमून पे लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं पर मैं पहनूँगी नहीं। तो सिया खाँसने लग गई थी, शर्म करो हम मंदिर में खड़े हैं। और फिर सब हँसने लग जाते हैं और रस्म स्टार्ट हो जाती है और उसमें स्टार्ट होती है तारा और सिया की शादी। शादी के मोमेंट्स इनके सामने आने लग जाते हैं और ये दोनों जब फूल फेंक रहे थे फेरों के टाइम, तो सिया तारा पे फूल फेंक रही थी और तारा सिया पे फेंक रही थी। तो अभी सारा बोल पड़ती है, अरे हमारी शादी हुई है, कोई हम पे भी फूल फेंक दो। तो फिर सिया और तारा उन पे भी फूल फेंकने लगती है। फाइनली शादी संपन्न होती है और फिर सब जो है बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और तारा बोलती चलो फाइनली कल हम हनीमून के लिए निकल जाएंगे। और अब सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सब घर आते हैं और जैसे ही सारा और जैज़ ने तारा सिया को सताया था, आज तारा सिया की बारी थी। वो इन दोनों के बिस्तर पे पहले ही बैठी थी और जाने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारी सारा और जैज़ क्या ही करे, वो इन दोनों से छोटी थी, ज़बरदस्ती ने भगा भी नहीं पाती, बस इनके जाने का वेट करती रहती है। और एंड में सारा कहती अरे प्लीज़ यार प्लीज़ चले जाओ, देखो रात के 2 बज गए हैं, थोड़ा टाइम तो हमें भी साथ गुजारने दो ना। तो सिया बोलती हमारी बारी किसी ने हमारी नहीं सुनी तो हम भी किसी की नहीं सुनेंगे, हम तो इधर ही सोएंगे, आज तुम दोनों अपना देख लो। और सच में तारा और सिया जो है वो सारा और जैज़ के बेड पे ही सो जाती है। ये दोनों सोफे पे बैठी थी और फिर बेचारी गुस्से में उठ के रूम छोड़ के बाहर चली जाती है। सारा कहती है कि यार इन दोनों ने तो आज हद ही कर दी, चलो अब हम इनके रूम में जाएंगे। और जैसे ये लोग उनके रूम में जाते हैं तो तभी सारा वहाँ पे टपक पड़ती है और कहते हैं कि चलो आज हम इधर सोएंगे। तभी सिया वहाँ पे आते कहती कोई जरूरत नहीं, चलो चलो अपने बेड पे जाओ। तो वो थी पर तो बोलती अरे जाओ ना। तभी तारा पे आ जाती है, हाँ हाँ चलो चलो अपने रूम में जाओ अपने रूम में जाओ। वो इन्हें धक्का मार के रूम से निकालती है। और जैसे ही सारा और जैस रूम में जाती है तो वो देखती है कि रूम कितने अच्छे से डेकोरेट हुआ है। और ये लोग समझ जाते हैं कि सिया और तारा यहाँ पे किस लिए रुके थे, क्योंकि वहाँ पे उन दोनों ने इनके लिए कुछ सरप्राइज छोड़ा था। मतलब रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, हर तरफ खुशबूदार कैंडल्स जला रखी थी, बालून्स फ्लावर्स, रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट करके आई थी और बेड भी। और वो कहती अच्छा तो इसलिए ये लोग यहाँ पे रुके थे। और फिर जैज़ जो है वो सारा को बेड पे बिठाती है और उसके करीब आने लगती है, पर सारा उसे करीब नहीं आने दे रही थी। जैज़ बोलती है अरे आपने बोला था शादी के बाद, अब तो शादी भी हो गई। तो सारा जोरों से हंसती है, कहती पहले मेरी मुँह दिखाई। जैज़ बोलती अरे यार वो तो मैं भूल गई। सारा बोलती हटो यार अब मेरे करीब भी मत आना। तो जैज़ बोलती जानती थी तभी तो लाई हूँ। और फिर जैज़ इसकी मुँह दिखाई देती है जो कि एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस होता है। और फिर जैज़ उसे पहनाने लगती है तो सारा बोलती रहने दो, पहले पहनाओगी फिर उतारोगी। जैज़ बोलती हाँ पर अभी पहन लो। फिर जैज़ उसे पहनाती है और फिर ये दोनों साथ में 1-2 पिक्स लेती हैं। और फिर जैज़ जो है वो सारा को किस करने लगती है तो सारा भी उसे किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे जैज़ सारा की सारी ज्वेलरी रिमूव करती है और उसे किस करते करते बेड पर लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है और उसके प्रेस धीरे धीरे रिमूव करते हुए उसके फुल बदन पे किसेस करने लगती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे के करीब आ रहे थे कि तभी बाहर से नोक नोक होने लगते हैं। दोनों एकदम से घबरा जाते हैं कि अब कौन आ गया। और फिर सारा ऐसे आवाज़ लगाती है कौन। तो तारा बोलती अरे मैं हूँ जल्दी से दरवाज़ा खोलो। सारा बोलती क्या दी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ। तो बोलती अरे जरा सा दरवाज़ा खोलो, तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूँ। और फिर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते तो तारा ना एकदम से अंदर आने लगते, तो सारा दरवाज़ा बंद करती कहती दी क्या कर रही हो, पागल हो क्या, ऐसे में कौन अंदर आता है। तो वो कहती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैं दरवाजे के बाहर रख रही हूँ उठा लेना। और जैसे तारा वहाँ से जाती है सारा दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। वो तुरंत बॉक्स उठाती है और जैसे वो बॉक्स खोलती है तो उसमें से फिर से वही कुछ निकलता है जो सारा के मुंह पे लगता है। और सारा बहुत गुस्सा करती है, कहती दी को मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी बता दूँ इसे। तो जैसे कहती पागल हो क्या, ऐसे जाऊँगी, सुबह देख लेना दी को। और वहाँ सारा और जैज़ के बारे में सोच के तारा और उसका बहुत हंस रहे थे। तारा बोलती अब आया ना, अब लिया हमने असल रिवेंज, बड़ा तंग किया था ना हमें हमारी फर्स्ट नाइट पे, अब इन्हें मज़ा आया होगा। और फिर दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर यार तारा ने इन बेचारियों के साथ सही नहीं किया, हम लोग को क्या लगता है, क्या जो भी लगता है कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।